बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नबी अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, गुज़श्ता दिनों से जो सूरत हाल सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, उसी हवाले से मैं आपसे मुखातिब हूँ। जो मामलात पेश आए, क्यों आए, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। उसकी पहली वजह तो ये है कि 11 मुहर्रम को एक महफिल हो रही थी डिजकोट में, जिसमें मैंने सूरह माइदा की एक आयत पढ़ी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। अब क्योंकि मैं नकाबत में एक स्पीड के साथ और तेज़ी के साथ और रफ्तार के साथ पढ़ रहा था, उसमें मुझसे जो गलती उलमा ने पॉइंट आउट की, उन्होंने कहा जी आपने दीनकुम को दीनुकुम कहा है। अब उसमें क्योंकि कुम के ऊपर जो पेश थी, उस पेश की वजह से कि उसको मिलाने के लिए मैंने उस पेश को शायद तेज़ी में पहले पढ़ दिया और वो पेश दीना की नून के ऊपर जो है ना वो वाज़े हुई। हालांकि इसमें ना तो उसको मैंने कुछ जानबूझ के बदलने की कोशिश की, क्योंकि वो कुम की पेश वो दीना के ऊपर जो है वो क्योंकि जहन में थी कि यहाँ पेश है, वो एक वाज़े आई। उस पर मैं ज़ाहिर है मुझसे कुरान पाक की आयत की पेश में जो कमी पेशी हुई, वो तो हम अपने अल्लाह की बारगाह में रुजू करते हैं। दूसरी बात, मैंने वहाँ जो कलाम पेश किया उसमें इस आयत के नुज़ूल के हवाले से जो मुझे डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब की एक किताब जो उन्होंने मौला कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम आपकी विलायत के हवाले से और मन कुन्तु मौला के हवाले से मुरतब की, जिसकी मैं तस्वीर भी जो है वो आपके सामने अवेज़ा कर रहा हूँ, उसमें डॉक्टर साहब ने अपनी कोई बात नहीं की, अपनी राय नहीं पेश की। उन्होंने उस किताब में कुछ हवाले लिखे, जो हवाले जो हैं वो मेरे पास दर्ज झैल हैं। वो मैं इसकी तस्वीर भी जो है वो भी आपके सामने अवेज़ा करूँगा, जिसमें खतीब बगदादी, तिबरानी, वाहदी, राजी की तफसीर अल कबीर, इब्न असाकर की तारीख दमिश्क अल कबीर और इब्न कसीर अबिदाया व निहाया, फिर उसके बाद इमाम जलालुद्दीन अस्सयूती की तफसीर दुर्र मंसूर, फिर इसमें हज़रत अबू सईद खुदरी की हदीस पाक, फिर हज़रत अबू हुरैरा और फिर हज़रत उमर फारूक के साथ ये सब कुछ जो लिखा गया था। और ज़ाहिर है इतने हवाले उस आयत के हवाले से मैंने अपनी तरफ से ना तो उसके नुज़ूल के सबब को तब्दील किया है और ना ही मैंने को अपनी तरफ से अपनी राय दी है। अब इतने हवाले मैंने पढ़ के, ये तो मैं आप पढ़ रहा हूँ, उस वक्त तो मैंने उनकी तशरीह उधर नहीं की, मांगेगा तो दे देंगे, वो मैं आपके सामने अभी रखूंगा। उधर हमारा अहले सुन्नत का ही एक आलिम दीन, उन्होंने मुझसे माइक पकड़ा है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक की शान, हज़रत मौला अली के साथ के जी ये बात आप किधर लेके जाएंगे, और वो जो हाथ वाली बात है जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक को मुसल्ले पे, अब ये पैगाम जो अहले सुन्नत के अलावा लोग हमें देखते हैं, हाँ, या किसी और मसलक के ले लें, वो कहेंगे कि ये देखें जी मौला अली की शान पढ़ी जा रही थी और ये सुन्नियों को हजम नहीं हो रही। क्या अहले सुन्नत व जमात मौला कायनात को नहीं मानते? अगर मानते हैं तो फिर 11 मुहर्रम को यहाँ करबला के शाह सवार वो उस लानती के दरबार में, इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचे हुए हैं, वहाँ जिक्र अहले बैत हो रहा है और आप लोग जो है वहाँ टांग अड़ा के जानबूझ के, और जो मैं पढ़ रहा हूँ मैं अपने से नहीं पढ़ रहा, मैं तो वो सारे ये हवाले दे के। अच्छा, अब ये हवाले किस कदर मोतबर हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इमाम जलालुद्दीन अस्सयूती वो शख्सियत हैं जिन्हें 72 मरतबा जागती आंखों से हुजूर का दीदार हुआ। हमने अपने अहले सुन्नत व जमात के जितने आलिम हैं उनसे ये सुन सुन के बातें हमारे जहन में इस कदर जो हैं वो पैवस्त हो चुकी, तो हमारे जहन में तो यार ये बड़े मोतबर हवाले। हाँ, और फिर इमाम फखरुद्दीन राजी की बात आई, फिर आगे उलमा की आपस में इसमें क्या बहस है, वो हदीस पाक सही है, वो कितनी कमज़ोर है, उसमें रावी कितने मजबूत हैं, ये एक
علمی بحث، اس میں اب ظاہر ہے اب ہمارے لیے تو یہ مشکلات ہے نا کہ اب ہم کیسے جج کریں. یہ اتنے 8-10 حوالے جو ہیں، کیا یہ کافی نہیں؟ اگر یہ نہیں کافی تو پھر سوالیہ نشان تو ہے. ہمیں بتائیں کہ ہم پھر کس ججمنٹ کے ساتھ آگے بڑھیں. اس بنا پہ اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی آپ سن لیں. اس کے بعد میں نے مولا کائنات جو کلپ یوٹیوبر کی، یہ واللہ میں قرآن مجید کی قسم اٹھا کے اللہ کو حاضر مانتے ہوئے جو ہر جگہ موجود ہے، قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد پھر میں نے کہا ہم مولا سے مراد نہ تو خلافت لیتے ہیں اور نہ ہی مولا سے مراد افضلیت لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ جو لفظ اکمل ہے، اس اکمل پہ جو بات تکمیل ہوئی ہے، اب ایک لمحے کے لیے ہم واپس آتے ہیں. اگر یہ آیت اتری ہے میدان عرفات میں، اس کو بھی قبول کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق کا فرمان ہے، جب وہ یہودی نے کہا کہ یہ ہمارے پاس اتری ہوتی تو ہم اس کو اس دن عید مناتے. چلو ہم میں اس کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں. کسی بھی حدیث کو میں اس کا انکاری نہیں ہوں، میں اس کو بھی قبول کرتا ہوں اور قبول کرنا چاہیے بھی. اب اگر یہ آیت اتری ہے میدان عرفات میں تو پھر اس خطبے میں یہ بھی تو ہے نا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. اب اس کی تشریح میں آئے تو قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، نعت کے قرآن، پھر بسم اللہ کی با کا نقطہ وہ علی، اور آب کوثر پہ مولا کائنات اور قرآن اکٹھے ملیں گے. پھر اس کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر یہ آیت جو ہے قرآن مجید کی، اس پہ دین مکمل ہونے کی بات، اکمل ہونے کی بات، مکمل ہونے کی، اکمل کو چلو مکمل ہی ہم لیتے ہیں نا، اور میں بھی اس اکمل کے معنی کو کوئی بہت زیادہ اوپر نہیں لے کے جا رہا تھا کہ یہ میں نے کو معنی اپنے آپ سے ایک اخذ کر دیا. تو پھر اگر ایک کمال ہے، ایک کامل ہے، تو پھر اکمل بھی تو کوئی چیز ہے نا. یہ بھی تو آپ پھر بتائیں. اس کے بارے میں اکمل تو کی نہیں گفتگو کرتا، چلو اکمل کے بارے میں کچھ بتائیں، اس کا بھی تو کچھ ہے. تو جو میں بتا رہا ہوں وہ یہی تھا کہ یہاں آ کے اہل بیت کے حوالے سے 2 چیزیں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ہم اس کو میدان عرفات کی جانب موضوع بناتے ہوئے گفتگو کریں تو یہ بات بھی واضح کہ یہاں بھی تو یہ ہے کہ دین مکمل ہو رہا ہے، تو 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو کیا اس میں اہل بیت میں علی نہیں ہے؟ کون سا میں نے وہاں کفر کہہ دیا ہے جو میرے ایمان پہ جو ہے وہ سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے ہیں؟ ادھر بھی تو میں نے ذکر علی کے حوالے سے ہی اگر بات میں ادھر سے بھی کرتا تو پھر بھی ادھر بھی علی. ادھر اگر غدیر خم کے موقع پہ حضرت علی کے حوالے سے بات، وہ بھی میں نے اپنی طرف سے تو کی نہیں. تو اس پر جو فساد ہوا بعد میں، جو کلپ اس نے خیانت کی ہے یوٹیوبر نے یا پھر انہوں نے خود، یہ ملے ہوئے سارا ٹولہ ملا ہوا. آگے بڑھتے ہیں. اچھا جی، اب اس نے کہا جی کرسی پہ کیوں بٹھایا ہوا؟ اگر وہ مووی آپ کو ملے، اور یہ جو مووی والے ہیں اگر مجھے مووی سینڈ کر دیں یا عوام الناس کو دے دیں. میں جیسے اسٹیج پہ آیا، سید زادے کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، 7 کرسی خالی تھی. انہوں نے مجھے کہا آپ ادھر آ کے بیٹھ جائیں. میں نے کہا نہیں، جب میں شروع کروں گا تو پھر میں آ کے بیٹھ جاؤں گا، مجھے یہ سارا پتہ ہے کہاں بیٹھنا ہے کدھر نہیں بیٹھنا. پھر میری ریکارڈنگ سنیے گا. پھر میرے سے پہلے جو پڑھ رہا تھا وہ اس نے کہا جی آپ بیٹھ جائیں. میں نے کہا نہیں، آپ بیٹھ کے پڑھیں، کیونکہ سٹیج چھوٹا تھا. کرسی اس لیے رکھی گئی تھی کہ سٹیج سے اوپر عوام کو نظر آ سکے. جلن جو ہے، وہ حسد جو ہے، یہ بیماری حسد نہیں دور ہو سکتی. اچھا، اب آپ نے کرسی پہ، جی اس کو کرسی پہ کیوں بٹھایا؟ جی اس کو یوں کر دیا، اس کو وہ کر دیا. پھر میں کرسی پہ بیٹھ کے میری وہ ویڈیو میں پھر واللہ کہہ رہا ہوں، قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ میری ویڈیو پھر شروع سے دیکھیے گا، اگر کہیں مل جائے تو. مشکل بھی نہیں ہے، مل جائے گی. پھر میں کرسی پہ بیٹھ کے کہا جتنے علماء سامنے بیٹھے ہیں یا اوپر بیٹھے ہیں، سارے میرے سر کا تاج، اور میں ایک ادنا سا صرف اس لیے کہ میں نظر آ سکوں آپ کو جو سنانا ہے. ورنہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں بھی بیٹھ جائیں، وہ بڑے ہی ہوتے ہیں. تو علماء کو، مشائخ کو میرا سلام. سمندری کے ایک نوجوان قاری تھے، ایک کرسی پہ وہ تلاوت کے لیے بیٹھے. اس نے کہا میرے بھائی نے بھی ساتھ تلاوت کرنی. اس کا بھائی نیچے اس کے پاؤں کے نیچے بیٹھ گیا مائک لے کے. میں نے کہا آپ نے اکٹھے تلاوت کرنی؟ انہوں نے کہا جی ہم نے اکٹھے تلاوت کرنی. میں پھر اٹھا، میں نیچے بیٹھ گیا اور اس نوجوان قاری سے کہا کہ آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں، کیونکہ یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ آپ تلاوت کریں میں پھر ادھر چمٹا رہوں. میں تو کرسی کا استعمال صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے پڑھنا ہے. میں اس کے پاؤں میں بیٹھ کے قرآن سن رہا ہوں، کیونکہ اس میں کون سی کوئی ایسی قباحت ہے کہ. پھر آگے بڑھیے. وہ اٹھے ہیں، میں پھر کرسی پہ بیٹھ کے میں نے نعت خان کو دعوت دی.
ثنا خان پڑھنے لگا، میں پھر نیچے بیٹھ گیا۔ یہ سلسلہ بار بار چلتا رہا، اور آپ نے مجھے یہ تانا دیا کہ اس کو کرسی سے اس کو ہٹاؤ، اس کو مارو، انتشار پھیلاؤ۔ اس کے بعد 27 سال ہو گئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، میرے عقیدے پر اگر کوئی میں نے کمپرومائز کیا ہو، اب آپ کو کیا بتائیں کہ یہ 27 سال ہو گئے ہیں یار، بندہ اس کے عقیدے کے حوالے میں صرف یہ ہے کہ یہ ذکر علی، ذکر اہل بیت زیادہ کرتا۔ میرا اپنا لکھا ہوا کلام، ابھی نہیں، میں نے یہ نہیں کہ میں اب لکھ رہا ہوں، یوٹیوب پہ دیکھ لیں، سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، شان حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے میں نے خود اپنا کلام لکھا ہے۔ صدیق اکبر کو افضلیت کے حوالے سے کتنا پڑھا ہے اور گج وج کے پڑھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں ایک چیز کو تھوڑا سا مائنر کر کے پڑھتا ہوں، وہ بھی اخیر کر کے میں نے صحابہ کی شان کو جو ہے وہ پڑھا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے جتنے کلام میں نے عوام الناس تک پہنچائے، کوئی خیال ہی نہیں، صرف اور صرف آپ کو اپنے چینل کی غرض ہے۔ اس کے بعد سنیے، انسان بھی ہیں، ہماری فیملی بھی ہے، ہمارے گھر بھی ہیں، ہمارے گھر والے بھی ہمیں سنتے، سنیے گا بھی اس کی زبانی، وہ بھی میں کلپ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے لگا دیتا ہوں۔ صوفہ لگا کے اس کٹے کو جناب وہ گینڈے کے اوپر بٹھایا ہوا، میں اس کو، مجھے یہ پتا ہے یہ آمد خیال کے سر کے اوپر سے باتیں گزریں گی، مگر اپنا عقیدہ واضح کرنا اور جو کذب بیانیاں، جھوٹی روایات بیان کر کے عوام اہل سنت کو تفضیلیت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، چاہتی ہمارے اسٹیجوں پر نیم رافضیوں نے قبضہ جما کے رکھا ہوا ہے، ان کو اپنے اسٹیجوں سے اتارا جائے۔ جی ہاں، تو سب سے بڑا ذمہ دار اس واقعے کا میں سمجھتا ہوں وہ بندہ ہے جس نے اس فاسق اور جاہل خطیب کو اپنی محفل کے اندر مدعو کیا۔ اگر تجھے اتنا ہی گھمنڈ تھا تو مجھے بتا، جب مفتی سنور عباس صاحب آئے، انہوں نے اپنا بیان شروع کیا، تو جیسے ہی احمد سرفراز صاحب سٹیج پہ پہنچے تو نے موقع دیکھا کہ اب عوام بکھر گئی ہے، عوام سڑا کھڑی ہوئی ہے، تو دم دبا کے وہاں سے بھاگ نکلا۔ اگر ہمت تھی نا تو وہاں پہ بیٹھتا مفتی سنور صاحب کے سامنے، اور پھر وہ اپنی زبان میں جب رینچ ٹیٹ کرتے ہیں تیری ساری پیٹ کی ہوا نکل جانی تھی۔ ایسے اکڑ کے بیٹھا ہے جناب، بعد میں جیسے پتہ نہیں ہے کتنا بڑا اس نے جناب وہ قلعہ فتح کر کے یہ بیٹھا ہے۔ اگر ہمت تھی، اگر ماں کا دودھ پیا تھا، اگر اپنی بات میں سچا تھا تو وہاں سٹیج پہ بیٹھا رہتا۔ جی ہاں، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب سٹیج پہ نقیب کا کام ہی کیا ہے؟ اس کے بعد سنیے، پھر تم نے غلط خیانت یہ کی ہے کہ جی وہ دم دبا کے، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، تم جھوٹ بول رہے ہو، خیانت کیا تم نے۔ اور پھر جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی آڑ میں حضرت علی کی گستاخی کر رہا تھا، اس کے بارے میں کیا تم نے رائے یہ دی ہے؟ تیرے جیسے بندے ہیں۔ اچھا، اب کوئی بندہ، میں پھر بول رہا ہوں کہ جب ہماری فیملی ہے، سنتے ہیں ہمیں کہ آپ اتنی دیر سے جا رہے ہیں، یہ آپ کی عزت ہے، یہ آپ کی توقیر ہے۔ آپ پہلے کہہ رہے دم دبا کے بھاگ گیا ادھر سے، وہ میں کلیئر کر چکا ہوں۔ اب دم دبا کے کیا، دم سے مراد مجھے بتاؤ نا۔ مجھے تم کتا کہہ رہے، پھر تم کہہ رہے ہو کٹا جانور سے، پھر مجھے تشبیہ دے رہے، پھر مجھے کہہ رہے ہو گینڈا، پھر مجھے کہہ رہے ہو فاسق، پھر مجھے جاہل کہہ رہے، پھر تم مجھے ادھر سے کہہ رہے ہو اس کی ہوا نکل گئی۔ یہ تجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ اس کے باوجود بھی ہم سن کے محترم کو فون پہ، جی جناب، یہ منافقت نہیں ہوتی، مجھ سے نہیں ہوتی۔ تم نے صرف مجھے یہ نہیں کہا، اب اس کے رد عمل میں، اس ایکشن کے ری ایکشن میں ہم چپ، کیا جی ہم نقیب ہیں جی، یہ ہم عالم کے سامنے بول نہیں سکتے؟ ذکر اہل بیت کے تم نے جو پروپیگنڈا اپنے پیج پہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی صرف گالیاں ہی بنتی تھی تمہارے لیے، ٹھیک ہے، جس پہ رجوع بنے گا میرے عالم دین علماء مجھے کہیں گے میں کروں گا۔ وہ پہلے میں کہہ چکا ہوں وہ آیت والا، اگر وہ کم والی غلطی پیش میں نے ادھر لگا دیا، میں پھر اللہ کا پاک کلام، میں اپنے مالک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اگر مجھ سے یہ ہوا ہے، اور جان بوجھ کے نہیں میں نے کیا، میں پہلے کہہ رہا ہوں اس کی غلطی۔ دوسرا، اگر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس آیت کی میں نے اگر شان نزول کے حوالے سے خود میں نے بات تھوڑی کی، کدھر لے کے جائیں جی ان سارے حوالوں کو، ہم کدھر لے کے جائیں؟ اب تم نے ادھر سے اپنی پسند کی چیزیں، کیا ایک عالم، ایک صوفی، ایک بزرگ، کیا وہ خیانت جو ہے وہ کرتا ہے؟ وہ امین ہوتا ہے، دیانتدار ہوتا ہے؟ کہ تم نے خیانت کی ہے پوری کی پوری گفتگو میں۔ اس کے بعد جہاں میں نے مولا علی کا ذکر کر کے، ہماری اور اس عالم دین کی تو صلح ہو چکی تھی ادھر ہی، میں نے ان کو کہہ دیا بات، ٹھیک ہے، میں نے ان سے سخت لفظ بولے، کیوں بولے؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ کیوں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی آڑ میں ذکر علی روک رہے؟ یار مولا علی کو صحابی سمجھ کے ہی مان لو یار، نہ اہل بیت سمجھ کے مانو۔ کیا صحابی سمجھ کے بھی نہیں آپ لوگوں سے مانا جاتا؟
ایک شان صحابہ ہے نا زندہ باد، صحابی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں صحابہ جیسا ہو سکتا. حضرت ابو بکر صدیق سے لے کے آخری صحابی تک سارے صحابی. کبھی میں نے اب فتح مکہ کے صحابہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں مجھے بتائیے کبھی کوئی غلط فہمی یا کوئی بات کی؟ نہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یار یہ عقائد اہل سنت میں سے. اب تم آ کے پورے کا پورا دین ہی تم نے تبدیل کر کے رکھ دیا، تمہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، اور تیرے خلاف اگر کوئی بات کرے تو کہتا جی علماء کو گال. میں نے کسی علماء کو ایک ذرا برابر، میں نے بار بار کہا میں صرف تیری ذات سے، اور تو گھما پھر آ کے اور میری تو دلیل کو ایسے کر رہا ہے. یہ تیری ڈرامے بازیاں تھی کہ تو مجھے پھنسانا چاہتا تھا کہ یہ کسی طریقے سے کوئی غلطی کرے تو میں کہوں جی دیکھا جی اس نے شان صحابہ کے حوالے سے کہہ دی. پھر میں نے کہا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی یہ کتاب ہے. انہوں نے کہا میں ڈاکٹر کو سنی نہیں مانتا. میں نے کہا چلو نہ مانے آپ سنی. انہوں نے کون سی اپنی بات کی، آپ اس کو ماننے کو تیار نہیں. آگے کہاں سے شروع کریں جی؟ سید عرفان شاہ صاحب مشہدی صاحب سے شروع کر لیں. پہلی بات تو یہ کہ تم ہو ایک جمعہ 8 دن ہوئے ہیں تمہیں وہ خطیب بنے ہوئے. تیرا وہ کرائیٹیریا ہی نہیں ہے کہ تو سید عرفان شاہ صاحب کے حوالے سے بات کرے یا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے حوالے سے بات کرے، یا پھر اس سے اب تھوڑا سا نیچے اگر آ جائیں یا تو پھر مفتی حنیف قریشی صاحب کے بارے میں کوئی بات کرے. ہاں ان کے بارے میں مفتی منیب الرحمان صاحب مفتی اعظم پاکستان وہ بات کر سکتے ہیں. سید محمد مظفر حسین شاہ صاحب وہ بات کر سکتے ہیں. ان سے بات چیت ہو سکتی ہے کہ جی یہ مسئلہ کیسے، یہ کیسے، وہ آپس میں ڈسکشن کر سکتے. یا جلالی صاحب وہ اسی سطح کے ہے نا، وہ بات کر سکتے ہیں. اب میرے جیسا بندہ کھڑا ہو کے جلالی صاحب کے حوالے میں کوئی بات کرنی شروع کر دے، یہ اور دیکھ لیں کتنی دیر ہوگی. میں نے بات کی نہیں کیونکہ مجھے پتا ہے میں نقیب ہوں. میں ایسے ہی بڑی شخصیات کو جا کے ہاتھ ڈالوں، وہ جانے بڑے جانے. اور بات کبھی تم طاہر القادری کے خلاف بول رہے ہو، کبھی سید عرفان شاہ صاحب کے. اب سید عرفان شاہ صاحب نے جو بات کی امام احمد بن حنبل کے حوالے سے، تم نے اس کی بات کو بھی رد کر دی. امام احمد بن حنبل تمہیں پتہ نہیں ہے استاد ہے، فقہ کے چوتھے امام ہیں. امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، امام نسائی، ان کے وہ استاد ہیں. اور بات کون کر رہا ہے؟ وہ شیر جس نے، آپ کو کیا پتا یار، آپ تو چھوٹے بچے ہوں گے تب ہم قبلہ شاہ صاحب کو دعوت دیتے تھے نا، تو اللہ کی قسم 2 گھنٹے وہ خطاب کرتے تھے، آدھا گھنٹہ بیچ میں ہم نعرے لگا لگا کے شیر پنجاب زندہ باد، وہابیوں کی دیوبندیوں ایسی کی تیسی کر دیتے تھے. اٹھا کے دیکھ حوالے دینے ہیں، اٹھا کے دیکھ بزم جمال مصطفیٰ کی محفل جڑاں والا کی، وہ اٹھا کے دے اور دیکھ. تو آج آ کے تو بڑا مفتی اعظم بن کے بیٹھ گیا. جب بڑے بڑے اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں تو ابھی لفظوں کی پہچان نہیں ہے. تم مجھے اس دن کہہ رہا تھا نا یہ صحیح ایسے کرو، اس وقت لڑائی میں اس میں کو صحیح کیسے کرتا، پنجابی میں بات کر رہی تھا، تو ادھر اپنے سیگے جھاڑ رہا ہے میرے سے اور باتیں کر رہا ہے. پھر اپنی تمہاری کال کے جو کہہ رہے ہو کہ میں کو پابند ہوں، سنو اپنی ویڈیو وہ بھی میں لگا کے تمہیں بتاتا ہوں. چیف جسٹس نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے متعلق پوچھنا تھا کہ ابھی تک جسٹس نے کیا کیا، جو اس نے فیصلہ دیا ہے ابھی ختم نبوت کے حوالے سے کیا فیصلہ دیا ہے؟ تو آپ مجھے سینڈ کریں ان کا جو فیصلہ ہے نا. نہیں 3 دن ہو گئے ہیں، 3 دن ہو گئے ہیں، اب تک پہنچا ہی نہیں. آج 29 جولائی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت آپ خود دیکھیں کہ اپنے سنیوں کی جماعتوں کے خلاف کا آپ کا بیان 1 گھنٹے بعد آ جاتا ہے. سینڈ کریں سارا نا جو اس نے فیصلہ لکھا ہے نا اس کا 20 نے، جی آپ مجھے سینڈ کریں. جی میں نے کہا بھی نہیں، میں آپ کا پابند ہوں. میرے آپ علماء اہل سنت کے خلاف جب بیان دینے ہوتے ہیں تو آپ اسی دن دے دیتے ہیں. حسن رضا نقشبندی صاحب علماء اہل عالم دین نہیں ہے، جواب دے دیا. اور ختم نبوت کے معاملے کے اوپر آپ 3 دن بعد مجھ سے مانگ رہے ہیں. اللہ اکبر. اور ابھی آپ مجھے کہہ رہے ہیں مجھے سینڈ کرو، اور جب آپ کے اوپر بات آتی ہے پھر آپ فوری جذباتی ہو کر بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں. ابھی میں آپ کے جذبات کیا بات ہے؟ جذبات کی بات نہیں ہے، مجھے سارا سینڈ کر دیں. آپ بات کیوں کر رہے ہیں مجھ سے؟ نہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں ہم قادیانیوں کے ساتھ؟ نہیں، میں سوال یہ کیا ہے کہ علماء اہل سنت کے خلاف آپ کے بیانات، TLP کے خلاف آپ کا بیان آنے میں منٹ نہیں لگتا.
जब कोई बात करे बात तो फिर करनी पड़, जवाब तो देना पड़ता जी, है। तो- और मैं क्या वीर सुनिया मैंने सेंड कर दे, मैं सारा केस वो पढ़ के ना मैं सवाल- गल तो रहे तू चाहना की तेनू मैं कह रहा मैंने वीर सुनिया मैनू सेंड कर दे, तो आप- तो ना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से आप राब्ता करें। उनका- ओए होए होए आई लव यू मेरी। चले, एक सवाल है मेरा। फिर उसके बाद पीर मेहर अली शाह साहब नहीं है, और फिर पीर मेहर अली शाह आपकी किताब महने मुनीर उठा के उसकी देखो। किताब का नाम नहीं तुझे आता, मेहर मुनीर, वो मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है किताब। तुझे किताब का नाम नहीं आता तो तू बड़ा बना फिरता है, बड़ों के खिलाफ तू बातें कर रहा है। वो भी सुन, वो भी मैं लगा रहा हूं। ना तुझे वक्त कह रहा है वक्त होता है, लफ्ज कह रहा है लफ्ज होता है। तीन अल्फाज और तीनों अल्फाज, और तीनों अल्फाज नहीं होते, तीनों लफ्ज होते हैं। तुम्हें अभी वाहिद तस्निया और जमा का नहीं पता। लफ्ज के अलावा कोई और लफ्ज तो आप दिखाएं। हमेशा अपने मसाजिद की रजिस्ट्रेशन के वक्त मसाजिद के साथ अहले सुन्नत व जमात ने जमाअत का लफ्ज निकाला तो ये लफ्ज बन गया अहले सुन्नत का लफ्ज। ये तीनों अल्फाज तो तू बड़ा फिरता, तेरा एक्सेंट ही नहीं ठीक बात करने का। कहां से उठ के तो तू आके तो बैठ गया, लोगों को तो बदनाम कर रहा है। अब सुनो, अल्लामा इरफान शाह साहब मशदी साहब ने जो कहा इमाम अहमद बिन हंबल, और बात को घुमा फिरा के, यूट्यूबर है ना, घुमा फिरा के लो जी सैयद इरफान शाह साहब ने शान सिद्दीक़ अकबर में जो है वो मौला अली की अफजलियत को जाहिर कर दिया। और यार जो बंदा वाबियों को बोलने नहीं। इरफान शाह ने की अफजलियत वाले मसले पर डाका डालने की कोशिश की है कि इरफान शाह आपने ये हदीस पढ़ के और उसकी फनी हैसियत क्या, मैं आगे अर्ज करता हूं कुछ ना कुछ उसके हवाले से। यकीनन इमाम अहमद बिन हंबल का यही नजरिया है जो जमहूर अहले सुन्नत का है, जो जमहूर सहाबा किराम का है। वो ये इरफान शाह साहब ये जो हदीस है ये ज़ईफ भी है और उलमा ने इसको मौजू तक कहा है। अब ज़ईफ हदीस है, मौक़िफ़ है। अगर किसी सहाबी रसूल का भी ये सही कौल मिल जाए तो उलमा ने फरमाया ये कौल मरजू होगा। उस है इरफान शाह, आप इसको अच्छे तरीके से जानते हैं। खुदारा अहले सुन्नत के अकायद पर डाका डालने की कोशिश ना की जाए। खुदारा होश के नाखुल लें, अकायद अहले सुन्नत पर डाका ना डालें। आपका हाल जो हुआ ना, आपका हाल आपको भी पता है, बेहाल हो चुका है। इज्जत इरफान बजाय जिसका नाम इज्जत रसूल कॉन्फ्रेंस आपने रखा, उसके अंदर आपका जो हाल हुआ है सारी दुनिया ने देखा। फिर मुझे गालियां क्यों निकालनी। और आगे चलो, अल्लामा अब्दुल हमीद चिश्ती साहब सियालकोट वाले, उन्होंने जब वो हाकिम साहब को स्टेज पे जो है वो आप मौजूद है, आपकी वो यूट्यूबर वाली जो हिस्ट्री है ना उसमें मौजूद है, मैं वहां से लेके मैं शेयर भी करूं। अब अहमद अली हाकिम और इस जैसे और जो दीगर बज़ाहिर नातख़ां अपने आप को कहलवाते हैं, ये लोग तो अपनी इन हरकतों से बाज आने वाले नहीं हैं। चिश्ती साहब ने जो मसला बयान किया ना, अपनी तरफ से उन्होंने हक बयान किया कि अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी अलैहिस्सलाम भी कहता है और सुन्नी रदियल्लाहु ताला अन्हु भी कहता है। जनाब वाइज़ीन जो होते हैं ना, जो खुतबा होते हैं, उनका काम खिताब करना और वाज करना होता है। ऐसे पचीदा मसाइल के अंदर आप चिश्ती साहब अगर ना ही सामने आएँ तो ये अहले सुन्नत के फ़ायदे में होगा। उसकी वजह ये है कि वो काम जिससे हमारे अकाबिर उलमा ने मना किया है और उलमाए अहनाफ ने उस काम को नाजायज़ तक लिखा है अपनी किताबों के अंदर, और जनाब चिश्ती साहब उसको स्टेज पे बैठ के कह रहे हैं ये अहले सुन्नत का नज़रिया है और उसको जायज़ करार दे रहे हैं और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले सुन्नत का अकीदा है। हालांकि अहले सुन्नत का ये नज़रिया, ये मौक़िफ़ बिल्कुल नहीं है। अहमद अली हाकिम साहब, आप पर तो तौबा और रुजू इस शेर से करना ज़रूरी है ही है। मौलाना अब्दुल हमीद चिश्ती साहब, आपने जो मौक़िफ़ बयान किया और कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले सुन्नत का नज़रिया और मौक़िफ़ है, जबकि अहले सुन्नत का बिल्कुल भी नज़रिया ये नहीं है। आपको भी अपनी इस हमारे बड़े बड़े खतीब जिनको पीर सैयद शबीर हुसैन शाह साहब आफजाबादी आपको दावत दी, आप अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, ईमान अबू तालिब पे आप बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ये एक मौजू है, मगर कभी भी आबिद ख्याल ने ईमान अबू तालिब की आड़ में किसी को काफिर नहीं कहा। ठीक है, अगर अकीदत है हम शान बयान करते हैं, जो हमारा मौक़िफ़। आप नकीब को निकाल दो, तोड़ दो, पकड़ लो, छोड़ो नहीं, चले जाओ, बुलाओ नहीं, इतना इंतशार। और फिर तुमने मुझे कहा कि अगर पहले तो कि जी ये गेंडा, फिर ये पेट में हवा से तो ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है, माँ का दूध पिया है तो फिर
पुत्र ये पिया था मैंने माँ का दूध जो मैंने हलाल किया है, तुम मेरी माँ के बारे में तू जुबान दराजी करे और हम चुप रहे। ये पिया है मैंने दूध माँ का, और फिर मैंने बताया ऐसे होते हैं माँ का दूध पीने वाले। निकालनी है मैंने तुम्हें गाली, सिर्फ तुम्हें, कि फिर मैं कह रहा हूं, हल्फन कह रहा हूं, तुमने बड़ी बात को मरोड़ने की कोशिश की है कि आपका किबला अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रज़वी साहब के बारे में क्या ख्याल है, उसके तुम्हें क्या पता है? रज़वी तालीमात हैं जो इस फतावा रज़विया शरीफ के अंदर आज भी मौजूद हैं, आज भी तहरीर हैं, उन पर अमल पैरा होकर ही बंदा रज़वी कहलाया जा सकता है। ये नहीं कि इन पर अमल पैरा ना हो, रज़वी की जो तालीमात है उन तालीमात की धज्जियां उड़ाई जाए और फिर अपने आप को ये कहा जाए कि हमसे बड़ा रज़वी कोई नहीं है, ये अक्लमंदी नहीं है। तुमने उस जमात के खिलाफ में भी बातें की। मैं पंजाब असम्बली हो, शेलिंग हो रही हो, इस्लामाबाद फैजाबाद हो, पर्चे कटे, मेरा वालिद मेरी जगह जेल में रह के आया है। ये आप अहले सुन्नत का आप हमें ये सिला दे रहे हैं, उसके खिलाफ तहरीक के खिलाफ भी तुमने जो बकवास की है ये मैं कर रहा हूं। मेरे मोहतरम भाई अल्लामा हाफिज साद रज़वी साहब, सलाम आपको। उसके बाद तुम कहता उसने क्या, नौजवान बच्चा, नौजवान ने फैजाबाद में जो किया ना, एक खैमा था, 3 थे, एक मेरा भाई फैसल था, मेरा पीर भाई भी है फैसल कादरी, और दूसरा मैं था, और तीसरे साद भाई थे। कराची से उलमा आ रहे थे, उनकी मेहमान नवाजी साद भाई कर रहे, पूरे का पूरा सराउंडिंग का जो मामला था, उस शहजादे ने, मुझे आज भी याद है, ट्राउजर शर्ट और हाथ में डंडा पकड़ा हुआ है और हुजूर के दीन पे जान देने के लिए खड़ा, गोली लगती है तो पहले मेरे सीने पे लगे, उस शहजादे ने हक अदा कर दिया। तुमने उसके बारे में भी कि जी बाप तो ठीक था, बेटा ये हो गया, तुम्हें क्या पता, तुम क्या जानते हो बेटे के बारे में? तहरीक लब्बैक के बारे में तूने बकवास नहीं की। अभी मैं हफ्ते वाले दिन बाबा जी के कदमों से होके आया हूं, पहले अमीरुल मुजाहिदीन के पास गया, उधर बैठा रहा हूं, सलाम किया, अभी ये दो दिन पहले। उसके बाद दरबार शरीफ में गया हूं। कभी तू तहरीक के बारे में, तुम्हें कोई लगाम डालने वाला ही नहीं है, पता नहीं क्या बने फिरते हो तुम, अपने लफ्ज तुमसे सही अदा नहीं हो रहे, मुझसे ना हो तो समझ आती है कि यार हमने कौन सा कोई जामिया में मैं पढ़ता रहा हूं, हमने कोई सर्फ ना हो ये वो अरबी नहीं, सीधी सीधी बातें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से सीखी हैं, आगे शौक था पढ़ते गए। हाँ, और अहले सुन्नत व जमात के मिंबर पे इज्जत मिली, सारा कुछ मिला, सरकार ने बड़ा कुछ दिया। फिर उसके बाद जी लो जी ये लाखों रुपया ले गए जी, वो आगे। हाँ, फिर कारी शाहिद महमूद कादरी, उसके बारे में जो तुमने जुबान दराजी की वो भी सुन ले, उसको भी तुमने फासिक कह दिया जी, ये नोट वाले कोई, ये क्लिप मैं चलाता हूं तहरीक के बारे में भी, और ये भी सुनो। ये अक्लमंदी नहीं है, आज तक तुम्हारी दाढ़ी मुकम्मल नहीं हो सकी है ना, इन पेशावर नात खानों में से किसी माल नहीं देंगे बाबा कायदे आजम जब तक इनकी जेब में नहीं जाएगा। शबाज कमर फरीदी साहब दफ के साथ नात पढ़ते हैं, अगर अहले सुन्नत में कहीं जायज है तो तुम ठेकेदार बने फिरते हो हर एक की, एक में नहीं है ना तो ठीक है, मगर जहां है वहां तुम कह रहे हो ये बाजा बजा रहे हैं जी, दफ बजा रहे हैं। खुदारा इन अशार से बचे, ऐसे लोगों से भी बचे, ऐसे नातखानों से भी बचे जो अकीदा अहले सुन्नत से गद्दारी करते हैं और फिर ढोल बजाते हैं, दफ बजाते हैं, इंशाअल्लाह आपका अकीदा खराब कर रहे हैं, आपकी अकीदतें लूटते हैं, आपका पैसा लूटते हैं। इन लोगों को खींच के नीचे निकालो। फिर सैयदा कायनात के बारे में जो उन्होंने बात की, कलाम पढ़ा, उसके बारे में तुमने इतराज उठा दिया। फिर 20 जमादी सानी सैयदा तैयबा कायनात का जो यौम विलादत है अरसा दराज से मना रहे हैं, तुम एक नई तारीख लेके आ गए हो कि ये तो है ही नहीं। लोगों से बचे कि 20 जमादी उसानी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यौम विलादत का दिन उलमा के नजदीक मुतय्यन नहीं है। ये मुनाफकत नहीं है तो और क्या है? हजरत अली की इरफान शाह सब शान बयान कर रहे हैं, तुम कह रहे हो ये जी हदीस ही ठीक नहीं है, इसका इजमा नहीं है, इसका जमहूर नहीं है। इमाम अहमद बिन हंबल की तुम्हें तारीख का चौथे इमाम, और बात कौन कर रहा है? मैंने पहले कहा ये बड़े आपस में बात करें तो ठीक है, छोटों का आपस में इस तरह लड़ना, घर में बड़े हो ना, बड़े लड़ रहे हो तो छोटे बच्चे जो है ना वो तमीज से बैठते हैं, बड़ों की लड़ाई में टांग नहीं अड़ाते। मुझे बताओ ना जरा, अहले सुन्नत में थोड़ी दरारें पड़ी हुई, मैं किसी मिंबर पे भी आया हूं, किसी को बताया हो कि नहीं यार
وہ بڑوں کا مسئلہ ٹھیک ہے, بڑے لڑ رہے ہیں نا آپس میں, ٹھیک. مجھے آج بھی یاد ہے غفران محمود سیالوی صاحب نے ایک ممبر پہ میں نے ایک بات کی, عقیدہ اور عقیدت کیا یہ ہوتے ہیں بڑے. انہوں نے اگلے دن مجھے کال کر دی, اس نے کہا یار لفظ تو اچھا ہے عقیدہ اور عقیدت, وہ ہندوؤں کے کچھ شعر اس میں نے ایڈ کیے تھے, مگر عقیدت بھی تو ہمیں ہے نا, ہندوؤں کو آپ بیچ میں کیوں لے کے آ رہے. 15 منٹ انہوں نے میرے سے بات کی, میں نے کہا ٹھیک. اس کے بعد میں نے کبھی کچھ نہیں کہا. سمر عباس صاحب, مفتی سمر عباس, کئی دفعہ سٹیج پہ انہوں نے کہا یہ اس بات کو آپ ایسے کر, میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میاں تنویر نقشبندی صاحب, ٹھیک ہے, انہوں نے کئی مرتبہ ان کے گھر آستانے پہ لائبریری میں جا کے ان کے ساتھ سفر کر کے میں کچھ انہوں نے بتایا عقائد کے حوالے سے. مجھے یاد حضرت ابو طالب کے حوالے سے بات ہوئی, انہوں نے اعلیٰ حضرت کا موقف اور اس انداز سے پیش کیا. پوچھ لیں آپ, کال کر کے پوچھ لیں, عزت کرتے ہیں. مگر جو بندہ اب ہمیں اسٹیج پہ جی پکڑ لو, مٹا دو, کرسی ہے, نکل آؤ باہر, انتشار, اور اب اس کو میں اب پیار سے پیش آؤں, یہ میری غیرت تو گوارا نہیں کرتی. نعت خواہ حضرات کر سکتے, انہوں نے بڑے بڑے لفافے لے کے اپنے اوپر جو کیچڑ تم نے ان کے اوپر جو ہے وہ ڈالا ہے اور وہ لے رہے ہیں بات کو, اس کا ان کا حوصلہ ہے. میرے میں حوصلہ نہیں, میرے میں بس اتنی طاقت تھی جو میں نے آپ تک پہنچا دی. پھر عبدالحمید چشتی صاحب علیہ السلام کے حوالے سے بات ہوگی. اب تسلیم صابری جیسی شخصیت PhD کی ہوئی ہے, انہوں نے ایک آستانے سے خلافت آپ کو ملی ہوئی ہے, اور انتہائی نقابہ میں پڑھا لکھا شخص, جن کا انداز گفتگو, بول چال, اتنا سلیقہ, اتنا طریقہ, اور اس کے بارے میں تم نے کیا کہا کہ تم نے اس کو صحابی رسول حضرت عثمان غنی کے حوالے سے گستاخ صحابہ کی سند دے دی. تم کیا ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو, اور تمہیں کوئی پوچھا ہی نہ. پھر تم نے اس کو کہا خبیث النسل, یہ صابری صاحب کے لیے تم نے لفظ استعمال کیا. تسلیم صابری نامی ایک نقیب ہے جو اہل سنت کے اسٹیجوں پر کافی عرصہ سے عوام اہل سنت کے مال, ان کی عقیدت اور عقیدہ پر ڈاکہ ڈالنے کی مذموم کوشش کر رہا ہے. کوئی اس بندے کو پوچھنے والا نہیں ہے, حالانکہ اس کا تفضیلی پن روز روشن کی طرح عیاں اور واضح ہے. اب اس فاسق و فاجر اور خبیث النسل انسان کو یہ شرم نہیں آئی, بہت غور و فکر کرنے کی حاجت ہے. اب یہاں میں اس جاہل نقیب سے سب سے پہلی بات تو یہ کر رہا ہوں, تسلیم صابری سے, کہ جب بندہ اسلام لیے وہ غلیظ زبان استعمال کی ہے جو مسلمان سننا گوارا نہیں کرتا. آپ یہ جو کمنٹ میں یہ ہو گیا, یہ تشریح ہے, اور اس نے عربی میں کیا کیا نہیں کہا, فاسق, یہ تفصیلی پن, یہ فاجر. عجیب بات یار آپ کی. محمد ریحان روفی وہ ایک کلام پڑھ رہا تھا حلالی اور حرامی. یار یہ حلالی اور حرامی ہم تو شروع سے جو ذکر علی کسی نہ کسی فرقے سے اہل حدیث ہو گئے, دیوبندی ہو گئے, حالانکہ صرف نام کے طور پر, اب ان کی عقیدت کتنی ہے کتنی نہیں ہم اس پہ سوال نہیں کرتے, مگر شاعر زیادہ تر تو ان کے لیے یہ علی کے ذکر سے جلتے, یہ حرامی. تو مجھے تو شک یہ پڑ رہا ہے, اگر تم اس پہ بول رہے ہو تو شاید تمہیں خود پہ یقین نہیں ہے. یہ ریاض شاہ پنڈی والا اور اس کے ساتھ یہ جو مذہبی ایکٹر حلالی حرامی جو ہے اس طرح کی بکواسات کر, ہمارا کام فتنہ بازی ہے. مذہبی ایکٹر کھڑا ہے جس پہ داڑھی ابھی تو چہرے پہ رکھ نہیں سکا. یہ جتنے بھی فاسق و فاجر نوٹ خور ہیں, یہ جتنے بھی مذہبی ایکٹر ہیں, پھر وہاں آ کے سید ریاض شاہ صاحب, پھر میں نے کہا کہ تیری اوقات نہیں ہے کہ تو سید ریاض شاہ صاحب کے خلاف بات کرے, بڑے ہیں نا بیٹھے, قبلہ پیر سید مظفر شاہ صاحب کر لیں بات, جوڑ ہے, مفتی منیب الرحمان صاحب کریں ان سے بات, ٹھیک ہے, مگر تو ایسے ہی آتا جاتا, تجھے ہے کچھ نہیں, اور کتابیں پڑھ کے ایکسنٹ تیرا ٹھیک نہیں ہے, بولنے کا انداز تیرا ٹھیک نہیں ہے, سب کو تو جاہل کہہ رہا ہے, یہ کیا, یہ تمیز ہے. پھر مفتی محمد حنیف قریشی, پھر میں بات دہرا رہا ہوں, ٹھیک ہے, جلالی صاحب کے ساتھ لگے ہوئے, وہ ان کے ساتھ ہیں, وہ آپس میں بحث ہو رہی, علمی ہے نا, کتابوں کے حوالے, اجتہادی خطا, یہ سارے کا سارا مسئلہ نہیں ہم سمجھ سکتے اس کو. ہم نے کون سی کوئی جامعہ میں بیٹھ کے یہ ساری اسناد اس حوالے سے کبھی نہیں بولا میں. اب ان کی آپس میں لگ رہی ہے, تو بیچ میں ٹانگ اڑا رہا ہے. ہاں, لومڑ اس کو تم نے کہا ہے, اس نے تو اس کو کہہ رہا ہے کہ میں پٹا ڈالوں گا. پٹا یعنی تو اس مفتی کو, تیرے نزدیک تو ہے ہی نہیں نا کچھ بھی, پٹا ڈالوں, کیا مطلب پٹا ڈالے گی؟ انسانوں کو تو جانور بنائی جا رہا ہے, تو پھر ہم تمہیں کچھ بھی نہ کہیں.
اس طرح کی بکواسات کر رہا ہے. پنڈی کا وہ حنیف قریشی لومبڑ، اس سے حنیف قریشی صاحب بہت ہی زیادہ باولے ہو چکے ہیں. قریشی ہم علمی دنیا کے اندر آپ کو بڑے اچھے طریقے سے شکست دینا جانتے ہیں اور علمی انداز کے ساتھ آپ کو پٹا ڈالنا بھی ہم جانتے ہیں. وہ ایک مثال ہے نا، مردہ بولے کفن پھاڑے، وہی صاحب مفتی حنیف قریشی صاحب نے کر دیا. میں اب کون کون سی بات آپ کے سامنے رکھوں؟ اچھا، ایک سید طیب شاہ صاحب، ان کا بھی کلپ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک مشہور مقرر ہے جس کا نام خبیث سیاہ ہے، ہم اس کو طیب شاہ تو کہہ نہیں سکتے. وہ گیلانی سید ہے. اس کے بارے میں اب اگر تم نے کچھ کہنا تھا تو بڑوں سے کہہ دیتے نا یار. شاہ جی سے کہتے، سید مظفر شاہ صاحب سے کہتے شاہ جی ان کے بارے میں بھی آپ کچھ بیان دے دیں. چلو وہ سید آپس میں پھر بات رہ جانی تھی. تم نے اس سید کو طیب شاہ کی جگہ خبیث سیاہ کہا ہے. تمہیں پھر بھی ہم گالی نہ دیں. گیلانی سید یار، خون رسول. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک بات کا طریقہ ہوتا ہے نا. شاہ جی سے کہہ دیں نا، مظفر شاہ جی سے کہیں شاہ جی آپ ان سے ذرا نپٹ لے، یہ کہہ رہے. بیچ میں پیسے کمانے کے چکر میں تم نے دین کا بیڑا غرق کر دیا. تمہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. میں اپنی جماعت اہل سنت سے میں اپیل کرتا ہوں نا، اس کو بٹھائیں اور سمجھائیں کہ یہ تو ڈرامے بازی یوٹیوبر بن کے کر رہا ہے. دین یہ نہیں ہمیں درس دیتا، اخلاقیات کا درس دیتا ہے. تمہیں ہم کچھ کہیں نا، کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اگلی بات سنیں. اب مجھے امید ہے قبلہ آج مجھے عبدالستار سعیدی صاحب کے حوالے سے بھی، ہمارے پاکستان کے جید علماء میں اور استاد علماء میں آپ کی زیارت کا بھی کئی بار محفل میں شرف حاصل ہو. مجھے ہمارے ایک بڑے درینہ دوست تھے، ان سے آج میری کوئی آدھا گھنٹہ بات ہوئی. مؤلف ہیں وہ، کئی کتابیں انہوں نے لکھی. انہوں نے بات کی، میں نے کہا جی مجھے اس طرح کالز وغیرہ آ رہی. تو عبدالستار سعیدی صاحب کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے بیٹھنا ہے. ان کہتے جی آپ سارا بیان مجھے بتائیں. میں نے ساری بات کی. انہوں نے کہا یار بات تو ٹھیک ہے، برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے نا، کہ آپ نے ایک زندگی صرف کی ہے اور بولنے کا یہ تو نہیں، زیادتی ہوئی ہے تو پھر بندہ کیا کرے. مفتی سمر عباس صاحب سے میری بات ہوئی، میں نے ان سے بھی ڈسکشن کی ہے. میں نے کہا یہ تو معاملہ، انہوں نے کہا چلو کرتے ہیں کچھ، مگر اس نے نہیں مانی بات. پوچھیں کیا مفتی صاحب کا پیغام نہیں اسے پہنچا، بات نہیں ان سے ہوئی. مفتی سمر صاحب اس وقت اگر اہل سنت کی نمائندگی کر رہے ہیں، اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. انجینئر کے حوالے سے انہوں نے ان کا رینچ جو ہے، اور تو رینچ میرے پہ اٹیچ کروانا چاہ رہا تھا. انہوں نے تمہیں خود کہا ہے کہ یار چھوڑو بیٹھ کے کر لیتے ہیں، وہ بیان دے دیتا. میں نے بیان جو تھا ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بیان جو مجھے کہتے میں نے دے دینا تھا. لو جی میں نے یہ پڑھا، ایسے نہیں تو ایسے. مگر تم نے پیچھے سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ادھر لٹے گئے ادھر مارے گئے. یہ تمہاری ساری کی ساری تعریف ہے جو میں نے عوام الناس کے سامنے رکھ دی ہے، اور گفتگو جو ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی. اب آج ایک شاگرد نے فون کیا، جی علامہ اویس مرتضائی صاحب، انہوں نے اس مسئلے کو ڈسکس کیا. تو میری بھی جتنے یہ ہمارے اسٹیج پہ ملنے والے جن کے میں نے نام لیے، مجھے بھی بتائیں نا کہ کیا ہم نقیبوں نے صرف ان جاہلوں سے، یوٹیوبر مولوی جو ہیں، ہاں ان سے صرف ہم نے گالیاں کھانی اور آپ جو مرضی ہمیں کہتے رہیں، یہ ایسے کر گئے وہ ایسے کر گئے. یہ جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کا بھی ہمیں جواب چاہیے. باقی آپ اگر مجھے اہل سنت و جماعت سے آپ کے پاس ظاہر ہے یہ اتھارٹی ہے، سوشل میڈیا بدنامی کر کے سارا کچھ کر دی. آج مجھے کئی فیصلہ آباد سے کالز آئیں کہ آپ ایسے کر لیں تو پھر ہم یہ کر لیں. اب کیا پیچھے رہ کے گیا؟ اب آپ جو مجھے پیغام دے رہے ہو ذیشان فسادی صاحب، آج جو مجھے تم پیغام دے رہے، سارا کچھ کرا کے یہ ڈرامہ کر رہے ہو، یہ یزیدی کردار ادا کر رہے ہو. تم سارا کچھ کر کے جی میں کچھ بھی نہیں کیا. لعنت ہو تم پر، کسی کو تم نے نہیں چھوڑا. باقی یہ کوئی عالم نہیں ہے، میں نے کسی عالم کی توہین نہیں کی. یہ یوٹیوبر ہے، جان بوجھ کے اس طرح کی یہ ہتھ کر لوگوں کو پھنسا کے رافضی کے فتوے یہ وہ. پھر خاور عظیم فیصل آباد کا ایک نقیب، اس نے کوئی بات کی تو اس کو کہتا ہے یہ تو سحر کر دیتا ہے. اس نے یعنی سحر جادو کر دیا سارا. وہ جادوگر آ گیا نا، اور پوری محفل پہ جادو ہو گیا. علماء بیٹھے ہوئے، مشائخ بیٹھے ہوئے، جادو ہو گیا، سب پہ جادو. ایک نامور نقیب ہے جن کا نام خاور عظیم صاحب ہے، وہ اس انداز کے ساتھ الفاظ بنا کے پیش کرتے ہیں، اس انداز کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں کہ سننے والوں پر سحر طاری کر دیتے ہیں.
جب سننے والوں پر سحر طاری کر دیا، اب جو مرضی چاہیں عوام اہل سنت کو بیان کریں، ان کے ساتھ جس طرح مرضی کھلواڑ کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ پچھلے دنوں ایک تفصیلی قسم کے شاہ کے پاس وہ گئے اور ان کی محفل کے اندر جو بلنڈر، اور پھر وہ تفصیلی سید، یعنی یہ سید ذکر اہل بیت کرتا ہے۔ میں پھر آپ کو ایک پوائنٹ دے رہا ہوں، میری بات یاد رکھیں، اگر سید کے خلاف کوئی بات کرنی ہے نا تو پھر کوشش کریں کسی سید سے کہہ دیں، تاکہ یار پتہ تو چلے یہ سادات کی عزت کرتے ہیں۔ اب پتہ نہیں اندر سے کون سی جلن ہے آپ کو سادات سے۔ پھر ڈاکٹر صاحب کے بارے میں تم نے کہا میں ڈاکٹر کو مانتا ہی نہیں، وہ سنی کہاں رہے، وہ آپ نے وہ ویڈیو جو لگائی ہوئی، پوری دنیا میں یار اس نے اسلام کا نام، چلو اہل سنت و جماعت کا رہنے تو مان لیتے ہیں، ٹھیک، ایک جگہ ایک سائڈ پہ رکھ، اسلام کا عالم نہیں بلانے کی۔ اب غفران محمود سیالوی صاحب کی ایک ویڈیو کلپ وہ میری نظر سے گزرا ہے، انہوں نے کہا یار چلو جو بھی ہمارے آپس کے معاملات ہیں، مگر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو لکھ کے عوام الناس کو شعور دیا ہے وہ کوئی چھپی بات نہیں، آپ نے کسی کو نہیں چھوڑا، صرف ایک جماعت جو ہے۔ اور اب یہ دیکھو، میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی بھی بابا جانی حضرت قبلہ پیر محمد الیاس عطار قادری، وہ درویش بندے ہیں، بڑی محبت سے وہ دین پھیلا رہے ہیں۔ اب بڑے ان کے بارے میں آپس میں کوئی محو گفتگو ہو تو ٹھیک ہے یار، بزرگ آپس میں لگے ہوئے ہیں، پیر آپس میں لگے ہوئے ہیں۔ اب میرے جیسا بندہ ان کے بارے میں کوئی غلط رائے نہیں، مجھ سے آپ اس طرح کی توہین کبھی بھی نہ کسی پیر کی، نہ کسی عالم کی، نہ کسی شیخ کی، وہ نہیں سنیں گے۔ آپ میری 27 سالہ زندگی کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، لوگ ہمیں جی عیاش ہو گیا، ہمیں تو یار نیند نہیں پوری ہوتی، ہم رات کو ساری محفل، دن کو آئے سو گئے اٹھے پھر چلے گئے۔ ہم نے اپنے بزنس، اپنی اسٹڈی، اپنے معاملات، فیملی، سارا کچھ پیچھے چھوڑا ہوا ہے، لگے ہوئے شوق سے لگے ہوئے، کمانے کے لیے نہیں لگے ہوئے۔ میرا اپنا چینل دیکھ لو، میں نے ابھی تک وہ بنایا ہی نہیں۔ اسٹوڈنٹ میرے سینکڑوں مجھے کہہ رہے ہیں جی شروع کریں جی، وہ کریں جی، ہم کیمرہ لے کے جاتے ہیں۔ میں نے کہا یار چھوڑو، کیا کرنا ہے، ہو رہا ہے نا سارا کچھ۔ یعنی اتنی وہ لالچ نہیں ہے کیمرے والی۔ وہ صرف ایک کلاس تھی پچھلے سال کی، انہوں نے کہا جی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کسی جگہ پہ چڑھا دیں، وہ پھر ایک چینل کہیں پچھلے سال بنایا، اس میں بھی اتنا لیزی ہوں میں۔ تم نے تو کیمرے رکھے ہوتے ہیں اور فون رکھے ہوتے ہیں، تم سے بات کرے، پہلا تو اخلاقی جرم تمہارا یہ ہے کہ تم جو ہے جب میں فون کرتا رہا ہوں رات کو تو نواب نے سنا ہی نہیں، پتا تھا تمہیں، دن کو پھر تم نے جان بوجھ کے مس کال دی ہے کہ یہ مجھے کرے اور پھر میں ریکارڈنگ لگاؤں، اور مجھے واللہ پتا تھا کہ یہ جو فون آیا ہے تو اب ٹھیک ہے، میں نے کہا اللہ پھر سن، تم نے اسی لیے تم بڑے تحمل میں رہے ہو کہ لو جی عالم دین کو تو جذبات دیکھیں بڑے ادب کے ساتھ، اور جو تمہیں ایک شخص نے بات کی تھی، ٹھیک ہے، تمہارا جو دوسرا معیار ہے نا، تمہارا دوسرا چہرہ، ایک تحریک لبیک کے بندے نے آپ کو کال کی تھی، اس کے بارے میں جو تم نے گفتگو کی اور جو لہجہ تھا نا وہ دیکھے، ہاں، کیونکہ پتا ہے نا کہ آپ اپنی کال سننی ہے تو کیسے سننی ہے، کسی کی آئے تو پھر کس طریقے سے سننی، وہی جواب، یہ تمہارے منہ پہ وہی تھپڑ پڑ رہے ہیں جو تم نے لوگوں کو مارے تھے۔ تم نے کہا تھا نا اس کو، میں لگا رہا ہوں وہ بھی، کہ میں کو تیرا پابند ہوں، میں تمہیں جواب دوں، ختم نبوت جو جج صاحب نے بل پہ یہ کہا ہے وہ کیا۔ چیف جسٹس نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے متعلق پوچھنا تھا کہ ابھی تک جسٹس نے کیا کیا، جو اس نے فیصلہ دیا ہے ابھی ختم نبوت کے حوالے سے، کیا فیصلہ دیا ہے، تو آپ مجھے سینڈ کریں ان کا جو فیصلہ ہے نا۔ نہیں، 3 دن ہو گئے ہیں، 3 دن ہو گئے ہیں، اب تک پہنچا ہی نہیں، آج 29 جولائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت آپ خود دیکھیں کہ اپنے سنیوں کی جماعتوں کے خلاف کا آپ کا بیان 1 گھنٹے بعد آ جاتا ہے۔ سینڈ کریں سارا نا جو اس نے فیصلہ لکھا ہے نا اس خبیث نے، جی آپ مجھے سینڈ کریں۔ جی میں نے کہا بھی نہیں، میں آپ کا پابند ہوں، میرے آپ علماء اہل سنت کے خلاف جب بیان دینے ہوتے ہیں تو آپ اسی دن دے دیتے ہیں۔ حسن رضا نقشبندی صاحب علماء اہل عالم دین نہیں ہے، جواب دے دیا، اور ختم نبوت کے معاملے کے اوپر آپ 3 دن بعد مجھ سے مانگ رہے ہیں، اللہ اکبر، اور ابھی آپ مجھے کہہ رہے ہیں مجھے سینڈ کرو، اور جب آپ کے اوپر بات آتی ہے پھر آپ فوری جذباتی ہو کر بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی میں آپ کے جذبات، کیا بات ہے، جذبات کی بات نہیں ہے، مجھے سارا سینڈ کر دیں، آپ بات کیوں کر رہے ہیں مجھ سے؟ نہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں ہم قادیانیوں کے ساتھ؟ نہیں، میں نے سوال یہ کیا ہے کہ علماء اہل سنت کے خلاف آپ کے بیانات، TLP کے خلاف آپ کا بیان آنے میں منٹ نہیں لگتا۔
जब कोई बात करे बात तो फिर करनी पड़, जवाब तो देना पड़ता जी, तो- है। और मैं क्या वीर सुनिया मैंने सेंड कर दे, मैं सारा केस वो पढ़ के ना मैं सवाल- गल तो रहे तू चाहना की मेरी- तेनू मैं कह रहा मैंने वीर सुनिया मेनू सेंड कर दे। तो आप- तो ना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से आप रब्ता करें। उनका- ओए होए होए आई लव यू मेरी। चले एक सवाल है मेरा, यही जवाब मैंने तुम्हें दिया है जब तुमने मुझे कहा जी मुतवातरा सुनाए। ये तुम्हारी चालें होती हैं, तुम क्या समझते हो मुझे नहीं पता कि ये सुनाओ हाँ ये सुनाओ तो बंदा चुप हो जाओ, लो जी मैंने तो आते। ये चीजें याद करके अंदर से बंदा बेईमान हो, लानत यार ऐसी तेरी ग्रामर पे। फिर तू जानबूझ के घुमा के बात को वो जी तुम बताओ ना ऐसे है कि तुमने मेरी दलील को, और तेरी दलील जो है ना मैं तेरी जुबान को कह रहा हूं जो तुम अंदाज अपनाए हुए हो, मैं मेरा दिमाग खराब है कि मैं हजरत उमर फारूक की बारगाह में कोई बात कहूं, तुमने पागल समझा हुआ है। बाकी ठीक है, आप लोगों का, दोस्तों का, महफिल सजाने वालों का, मेरे उलमा का, अगर मेरे बारे में ये फैसला है, मैं तो सुन्नी नहीं हूं, जो मैं ये हूं तो मैं वो, ये जैसे आपकी मर्जी, मैं हाजिर हूं, ठीक है। मगर इस बात पे मैं नहीं हाजिर। मैं सना खानो मेरी बात सुनो, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ लोग बुरा इसीलिए कहते हैं कि आप सामने नहीं आते, चुप करके वो कोई हुआ तो रुजू किया तो चल फिर महफिल। यार ये दुनिया खत्म हो जानी है, सोशल मीडिया खत्म कोई नहीं होना। हाँ, जो मुझे लग रहा है, हाँ मतलब कहने का कि यानी हमने खत्म हो जाना है, सोशल मीडिया ने तो वैसे रहना है। हमारी आने वाली नस्लें देखेंगी कि यार ये हमारे बड़े जाते रहे और ये हमारे ही अपने लिबादे ओढ़ के और आके तो ये इनके खिलाफ ये बयान देते रहे, ये काम ये करते रहे। तो लिहाजा अगर तो आप लोगों ने करना है इंसाफ सही जस्टिस बन के, तो फिर आप करिए, अवाम और मेरे उलमा, फिर जैसे आप कहेंगे हम हाजिर हैं। मगर गालियां रोज रोज हम नहीं सुन सकते, उसका जवाब फिर गाली का गाली से देना है। फर्क इतना कि आप अरबी में देते हैं, हम पंजाबी में देते हैं, क्योंकि आपने अरबी पढ़ी हुई है ना। हाँ, ये खबीसुल नस्ल हो गया, ये तू इतनी नस्लों को तू क्या क्या कह रहे थे, वो दुम होगी ये होगी, ये डायलॉग नहीं चलेंगे। तुम्हें लगाम डाल देनी चाहिए थी पहले दिन जब तुमने किसी के खिलाफ वीडियो बनाई थी ना, तो उसी वक्त आता ना तो तुम्हें लग पता जाता, बंदे चुप चाल यार कोई गल नहीं। मगर अब नहीं, जो होना था वो आपने कर दिया, ठीक है। अब अवाम ने जो करना है वो कर रही, आपका भी, चाहने वालों का भी, उलमा का भी, अहले सुन्नत व जमात का। बहुत शुक्रिया, ये जज्बात थे जो मैंने आपके सामने रखे। अस्सलाम वालेकुम।